सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज शाम आशूर है। आज के दिन तारीख इस्लाम का एक अलमनाक वाक़या करबला हुआ, जिसने क़यामत तक हक और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी। साल 60 हिजरी जब यजीद ने हुकूमत संभाली तो इसने मुतालबा किया कि मेरी बैत की जाए। जब ये मुतालबा नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन तक पहुँचा तो आपने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जालिम, फासिक और जाबिर हुक्मरान की बैत को इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ समझते थे। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। इस दौरान कूफा की आवाम ने सैकड़ों खतूत लिखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दावत दी कि वो कूफा आएँ। इमाम हुसैन ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायज़ा लेने के लिए कूफा भेजा और उन्हें कूफा में ही शहीद कर दिया गया। चुनाचे इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील कर दिया और अपने अहले खाना और साथियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। मगर कूफा पहुंचने से पहले ही करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को नबी के नवासे अपने ख़ानदान और साथियों समेत शहीद कर दिए गए। ये वाक़या क्यों हुआ, इस वाक़ये की क्या तारीख़ी अहमियत है, हमें इस वाक़ये से क्या सीखना चाहिए, आज के जो हालात हैं इन हालात से कैसे इस वाक़ये को रिलेट किया जा सकता है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शबीर हसन मीसमी, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया अल्लामा शबीर हसन मीसमी और मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें एक बहुत अहम मौजू के जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है। अल्लामा शबीर साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से करबला आए, कोई बड़ी फ़ौज, कोई बड़ा लश्कर उनके साथ नहीं था, ख़वातीन और बच्चे छोटे थे। मालूम है कि आगे हज़ारों का लश्कर है, मालूम है कि आगे क्या होने जा रहा है, और फिर भी इतनी बड़ी कुर्बानी देना, क्या मकसद क्या है, क्या मेन कॉज था वाक़या करबला का? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी बिसात के मुताबिक रोशनी डाल सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मदीना से निकलने का फ़ैसला किया, मक्का तशरीफ़ लाए और फिर मक्के से भी 8 ज़िलहज को हज छोड़ के कूफे की तरफ सफ़र शुरू किया, तो उन्होंने मुसलसल ये बयान दिया, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला ज़ालिमन वला जाइरा बल खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरो बसीरत जद्दी व अबी। मैं अशर व बतर यानी फजूलियात के लिए नहीं निकला हूँ मुख्तसर, बल्कि मैं निकला हूँ लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी। मेरे नाना की उम्मत में जो ख़राबियाँ वारिद हो गई हैं उनकी इस्लाह के लिए निकला हूँ, और मैं एक कुरानी वाजिब पर अमल करने निकला हूँ। उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं अमर बिल मारूफ करूँ और नहीं अनिल मुनकर करूँ। अमर बिल मारूफ क्या है कि जिस चीज़ का भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है, अगर लोग उससे दूर हैं तो उसकी तरफ लाया जाए और उस पर अमल करवाया जाए। वह नहीं अनिल मुनकर, यानी जो हराम चीज़, गलत चीज़, बुरी चीज़ लोगों में फैल गई है उसे किसी तरह से ख़त्म करवाया जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत वाज़ेह तौर पर अपना मिशन स्टेटमेंट भी बता दिया, विजन स्टेटमेंट में बता दिया, और फिर फरमाया वह असीर व बसीरत जद्दी व भी, मैं किसी और राह के तरीके से नहीं जाऊंगा, मैं अपने नाना और अपने बाबा की सीरत पर चलूँगा। तो मकसद क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर हम समराइज़ करना चाहें तो वह अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, जो उस ज़माने में उन्होंने समझा कि अब बाहर निकलकर मैदान में आकर अपनी मदीना को छोड़कर, मक्का जैसी अजीम जगह को छोड़कर कूफा की तरफ निकलें ताकि इस वाजिब फरीज़े को अंजाम दें। 10 मुहर्रम यानी यौम आशूर, वाक़या करबला से पहले इस दिन और भी काफ़ी तारीख़ी वाक़यात हुए हैं, लेकिन इंसानी तारीख़ में ये ट्रेजेडी है और इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। आपके नज़दीक इसकी कितनी अहमियत है? जी मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपके लिए सवाल है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کے اندر پہنچے ہیں، اپنے خانوادے کے ساتھ پہنچے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہنچے ہیں، اپنی مختصر ترین مگر اصحاب استقامت، اصحاب عزیمت قافلے کے افراد کے ساتھ پہنچے ہیں، تو یہاں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مواقع پر مختلف خطبات دیے ہیں۔ وہ جو خطبات ہیں، وہ جو تقاریر ہیں، وہ جو الفاظ ہیں، ان کے اوپر اگر ہم غور کر لیں تو آج کے مسلمان کو پیغام کربلا کیا مل رہا ہے؟ اس سانحے کے اندر ان اصحاب کی صبر، استقامت کی لازوال شان ہمارے سامنے کیسے آتی ہے؟ رہتی دنیا تک کے لیے واقعہ کربلا کا فلسفہ اور پیغام کیا ہے، وہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جو دوسرا خطبہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے الفاظ کامل ابن اسیر کے اندر موجود ہیں کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کو اختیار کر لیا ہے، گویا میں شیطانی راستوں کو بند کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ارتھ پہ، زمین پہ اپنے نانا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی نظام کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بیت المال کے مال کو ذاتی ملکیت قرار دے دیا گیا ہے، گویا کرپشن کے خلاف میں نکلا ہوں۔ چوتھا جملہ ان کا یہ، زمین کے اندر فساد پھیلا دیا گیا ہے، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ پانچواں جملہ ان کا یہ کہ ظلم اور عدوان، بغاوت اور سرکشی کی اس وقت حکومت اور اجارہ داری ہے، میں اس سرکشی اور ظلم کے خلاف یہاں پر نکل کر کے آیا ہوں۔ اسی طرح چھٹا جملہ، آج اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، گویا میں اسلام کے، شاعر اسلام کے پورے نظام کے تحفظ کے لیے نکلا ہوں۔ یہ دوسرے اور تیسرے خطبات کے مختصر قسم کے جملے ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ کیا پیغام اور سبق مل رہا ہے؟ جب دنیا کے اندر خدا کی شریعت کو مسخ کیا جانے لگے تو پھر حسینی سنت یہ کہ میدان میں نکلا جاتا ہے۔ جب کرپشن ہو، جب ظلم ہو، جب رحمان کی اطاعت ختم کر دی جائے، اور جب اس دنیا کے اندر حکمرانوں کی طرف سے، مقتدرہ کی طرف سے فساد پہ الارض ہو، بغاوت اور سرکشی ہو، تو پھر عزیمت کی راہ یہ جہاد والی راہ ہے، پھر کربلا کا میدان سجا کرتا ہے، اور ایسے عزیمت کے افراد صبر و استقامت کی ایسی لازوال داستانیں رقم کرتے ہیں کہ رہتی انسانیت اور رہتی دنیا کے لیے اس میں ایک عظیم پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا حاصل یہی عقیدہ اور نظریہ ایسی چیز ہے، اپنی اور اپنے بیوی بچوں اور اہل خانہ کی جان مال کی بھی قربانی دینی پڑے تو اس سے انسان کو کبھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اور ہم سب اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس وقت کا ریئل ورلڈ ہے اس کے کانٹیکس میں ہم واقعہ کربلا کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں۔ علامہ شبیر صاحب، امام علی مقام کا مدینے سے کربلا جانا، پھر میدان کربلا میں جو خطبات دیے، یزیدی فوج سے جو بات چیت ہوئی، اور آخری وقت تک بیعت نہیں کی، تاریخ اسلام میں اور انسانی تاریخ میں اس انکار کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو جرت ہے جس کی ہم بار بار مثال دیتے ہیں، یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب کے لیے ایک مختصر سا مقدمہ مجھے بیان کرنا ہوگا کہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بات کی، میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا، اور میں ان کی بات کو بالکل 100% آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا کہ شخصیت امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اگر قرآن میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو قرآن میں جہاں سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے، اس کی زندہ مثال امام حسین علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نصارۂ نجران نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، مختصر کر کے اب تم علم کے بعد بھی بحث کرنے والے ہو، فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ جو شخصیات بیان کی گئیں،
کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو جب ہم زندہ تاریخ میں دیکھتے ہیں تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں، امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں امام حسین تشریف لاتے ہیں، امام حسن نے انگلی پکڑی اور آیا مباہلہ کی زندہ مثال وہاں نظر آ جاتی ہے۔ جب آئے تطہیر میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی امام حسین علیہ السلام نظر آتے ہیں، یعنی اصحاب خمسہ میں وہ پانچویں شخصیت ہے جو اب صورتحال دیکھ رہی ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا کہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، نظام اسلامی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اصل روح اسلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، قرآنی تعلیمات زیرو ہوتی جا رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ ناؤ اور نیور، یا ابھی میں قیام کر لوں یا پھر یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ سے مکہ، اور مکہ سے میں ایمفسائز کر رہا ہوں، حج جیسی سعادت کو چھوڑ کر عمرہ کر کے 8 تاریخ کو نکلتے ہیں، اور جہاں جہاں جاتے ہیں 14 مقام پہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ میں اس کی تفصیلات نہیں عرض کرتا، لیکن ہر مقام پر یہی فرمایا کہ دیکھو جو دین میرے نانا لے کر آئے تھے اب اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، اب اس میں خرابیاں آ گئی ہیں، اب قرآن مجید پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، اور اب یزید جیسا تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ اگر آج تم لوگ قیام نہیں کرو گے تو آئندہ کبھی بھی وہ اسلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ اسلام جس پہ اب یزید عمل کر رہا ہے، اس میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک، بالکل۔ مفتی زبیر صاحب، عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بادشاہ وقت کو آپ نہیں ٹوک سکتے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد جیسے واقعات ہوئے، حضرت زید بن ارقم نے ابن زیاد سے جو مکالمہ کیا، پھر یزید کے بیٹے نے جیسے اپنے باپ کو ڈسون کیا، واقعہ کربلا کی کانٹیکس میں اس حوالے اور اس حوصلے اور کریج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے فرمایا بہن کہ بادشاہ وقت کو ہم یزید کو حق کا بادشاہ شمار ہی نہیں کرتے۔ یہ کہنا کہ کوئی اور اگر ان کے خلاف نکلا تھا تو وہ دراصل حق کا علمبردار تھا، خود یزید باغی تھا۔ کون سے نظام کا باغی تھا؟ خلافت علی منہاج نبوت کا وہ باغی تھا۔ خلفائے راشدین کا پورا نظام چلا ہوا آ رہا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پورے کا پورا خلافت علی منہاج نبوہ۔ یزید کی اوقات ہے کہ وہ بادشاہ بن سکے؟ اس کی حیثیت ہے؟ اس کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بعض مورخین کو کسی نے کہا کہ جب سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حضرت امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو کیا خوبصورت جواب ان مورخین نے دیا، اللہ ان کی قبروں کو تازہ رکھے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقامات سے نوازے۔ انہوں نے کہا سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب لوگوں نے کر لیا تو حضرت حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، مان کیوں نہیں لیا۔ سوال تو تاریخ کا، شریعت کا، فقہ اسلامی کا، فتوے کا یہ بنتا ہے جب حضرت حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی سب لوگوں نے بیعت کیوں کی ہے؟ معیار حق اہل بیت کا خانوادہ ہے، کسوٹی تھرمامیٹر اور معیار حسینی خانوادہ ہے، اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معیار حق قرار دیا ہے، جو ان کے خلاف آئے گا وہ باطل ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے، وہ بادشاہ وقت ظالم ہو سکتا ہے، وہ ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے، اس کے خلاف نکل کر خروج کی ایک شاندار قسم کی مثال حضرت امام حسین نے قائم کی۔ آپ نے ایک پہلے سوال کیا کہ اس انکار کی حیثیت کیا ہے؟ یہ وہ انکار ہے جو باطل قوتوں کے مقابلے میں انبیاء کرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کے انکار کے وہ مکالمے اور جملے خدا نے قرآن میں نقل کیے۔ کیا ہے وہ ابراہیمی جملہ؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون۔ ہم اس ملت کو چھوڑتے، میں نہیں مانتا اس ملت کو جو یوم آخرت اور اللہ رسول کے نظام پر نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں چھوڑتا ہوں اس ملت کو، میں نہیں مانتا،
لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ واٹ از دا میننگ لا الہ الا اللہ؟ تو جہاں صرف اور صرف خدا کو معبود مانا جائے گا وہاں خدا کے نظام وحدت کو بھی قبول کیا جائے گا، خدا کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام شریعت کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اس میں اگر دراڑ آئے گی تو پھر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نکلے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بہن بطول صاحبہ ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، پروگرام ناقص ہوگا، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جہاں ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس یادگار تاریخی لازوال قربانی کو یاد کرنا چاہیے، استقامت کے درس کو یاد کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا ایک ایم بنا لینا چاہیے کہ خدا کے نظام توحید کے آگے میں کبھی کسی باطل اور کسی سرکش کی اطاعت نہیں کروں گا۔ جہاں ہمیں یہ ملتا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ ان 70 شہداء کے اور ان کربلا کے خانوادے کے جو شہداء، خواتین، ان کی جو سیرت، ان کی سوانح، اس کو بھی ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ صرف شہادت حسین پر بات نہیں ہونی چاہیے، عبادت حسین پر بھی بات ہونی چاہیے، شجاعت حسین پر بھی بات ہونی چاہیے، سخاوت حسین پر بھی بات ہونی چاہیے، دیانت حسین پر بھی بات ہونی چاہیے، مرحمت حسین پر بھی بات ہونی چاہیے۔ وہ جو قرآن میں آیا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ حضرت امام حسین ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما، یہ اپنے صحابہ، کمپینین، رفقا اور تمام نبی کے صحابہ کے لیے کیسے رحم دل تھے، کیا سخاوت تھی ان کی، راتوں کو جاگنے والے کیسے تہجد گزار، عبادت گزار تھے۔ پھر کربلا کے اندر تو انہوں نے اینڈ کر دیا، یعنی اعلیٰ ترین درجے کا ایثار و قربانی کا مظاہرہ پوری انسانیت کے سامنے پیش کر دیا۔ مسلم بن عقیل کربلا سے پہلے کے شہید ہیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے اہم ترین رکن عبید اللہ بن زیاد ملعون نے جب اپنے محل سرکاری مکان سے نیچے گرایا، اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے ایک آدمی کو انگلی کا اشارہ کر کے کہا ذرا آؤ، میں صرف تم سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، ایک تو میری طرف سے حضرت حسین کو خط لکھ دو کہ وہ یہاں نہ تشریف لائیں، میں تو جا رہا ہوں لیکن عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت، ان کی جان وہ ہر صورت میں ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ ایک اور دوسرا فرمایا کہ میں ان دنوں میں فلاں جگہ پر تھا، فلاں دکاندار کا میں نے آٹا لیا تھا، میرے ترکے اور میری جائیداد اور وراثت سے اس دکاندار کو آٹے کے پیسے واپس ادا کر دینا کہ ہم بنو ہاشم اور ہم کبھی یہ اپنے اوپر الزام نہیں لے کر جانا چاہتے کہ ہم پر کسی کا کوئی قرضہ ہو۔ یہ کیا اعلیٰ درجے کا کردار ہے، بالکل یہ کیسی سیرت و سوانح ہے، اس کے نقوش پاک کو بھی آج ہمیں معاشرے اور سوسائٹی میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور بالکل کوئی یہ ایک ایسا اسپیکٹ نہیں ہے کہ ہم حضرت امام حسین کو ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ ان کی پوری شخصیت ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ جی علامہ شبیر صاحب، امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے روانگی سے قبل اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ لکھا، اس وصیت کے بارے میں بتائیے گا۔ اور دوسرا، یوم عاشور جو جناب حر اور دیگر لوگوں نے صرف شہادتوں کے لیے امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے، یہ جذبہ ان میں کیسے پیدا ہوا؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت کی کہ اب میں نکل رہا ہوں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو میں نے اپنے نانا سے کیا تھا۔ نانا سے وعدہ کیا کیا تھا؟ نانا سے وعدہ کیا تھا، نانا چھوٹی عمر ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر امام حسین علیہ السلام کا ایج 4.5 years، اور کیا وعدہ کیا تھا کہ نانا اگر آپ کے دین پر وقت آئے گا تو ہر قربانی کو دوں گا لیکن دین کو بچا لوں گا۔ اس کو وہاں پر انہوں نے مینشن کیا، اور اپنے جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو بتایا کہ ان کو اس طرح سے انجام دو، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، جناب مسلم بن عقیل نے بھی کہا، امام حسین علیہ السلام نے امانتوں کے بارے میں وہ سب بتایا، اور یہ واضح کر دیا کہ اب واپسی نہیں ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ میں ایک ایسے راستے پر نکلا ہوں، ایسے مشن پہ نکلا ہوں جس کے بعد واپسی کا امکان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بیعت مانگی تھی، جس کا نام یزید ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، کھلے عام فسق کرتا ہے، یعنی نہ اللہ نہ رسول نہ قرآن۔ اب امام علیہ السلام، اور دوسری چیزیں، اب امام علیہ السلام جب کربلا پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی امام علیہ السلام نے چاہا کہ خون ریزی نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو بلایا، کہاں سے؟
کوفہ سے بلایا، اور اس کے بعد مسلسل کربلا میں دونوں طرف لشکر، اس طرح لشکر ہے، ادھر خانوادہ اہل بیت علیہ السلام ہیں اور امام علیہ السلام کے چند اصحاب ہیں جن کی تعداد گن کے 72 تک بنتی ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کو شامل کر دیں تو 73 بن جاتی۔ اب امام علیہ السلام وہاں پر فارغ نہیں بیٹھے ہیں، جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نکلا ہوں، وہ خطبہ دیتے جاتے ہیں، عمر سعد کو بلا بلا کے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تم کس طرف آگے بڑھ رہے ہو، تم اس پوائنٹ کی طرف آ رہے ہو جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اور اگر دنیا کی لالچ میں تم نے مجھے قتل کر دیا اور میں شہید ہو گیا، اس کے بعد نہ تجھے دنیا ملے گی نہ آخرت۔ اتنی بڑی فوج تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ تو وہ ہیں جن کے ہونٹوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے، اپنی زبان چسائی ہے۔ امام علیہ السلام نے کربلا کے 2 محرم میں داخل ہونا اور عصر عاشور شہید ہونا، مسلسل خطبات دیے ہیں، تذکر دیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ ان کو سمجھا دیں کہ میں صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، قرآن پر عمل کروانے کے لیے آیا ہوں، اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھیں خرابی کتنی زیادہ تھی، آگے اتنا ٹائم نہ ملے تو میں بس 2 منٹ میں خرابی کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں کہ جنت کے جوانوں کے سردار کو شہید کیا گیا، شہادت افتخار ہے، لاشیں کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کیا سچویشن ہے۔ اس کے بعد رسول کی نواسیوں کے پردوں کو، چادروں کو کھینچ لیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، اور پوری تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا سے کوفہ لے جایا گیا۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سیریسنس کتنی تھی اسلام کے خلاف، کہ جب رسول کے دیکھیں نواسی تو بیٹی ہو گئی نا، جیسے امام حسن امام حسین علیہ السلام نواسے تو بیٹے سمجھے گے نا قرآن کے مطابق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے پھر شام لے جایا گیا، ہسٹری میں سب موجود ہے، اور پھر شام میں بازار میں بے پردہ اور پھر دربار میں بے پردہ۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ امت اسلامیہ یا لا علم تھی، یا ڈر گئی تھی، یا مفادات تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ تو نہیں دیا، رسول کی بیٹیوں کو اور خواتین جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں ان کو جب لے جایا جا رہا تھا، کوئی سپورٹ کرنے نہیں آیا، کوئی مدد کرنے نہیں آیا، یہاں تک کہ شام کے زندان میں بھی رہیں۔ دس شوز کہ صورتحال کتنی گمبھیر تھی کہ امام علیہ السلام جان دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ساری قربانیاں ہوتی ہیں، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی امام حسین علیہ السلام کو قبول کیا اور اس قربانی کو اجاگر کیا۔ جب آپ آج کے ماحول کے بارے میں سوال کریں گی تو پھر میں ریلیٹ کروں گا کہ آج فلسطین بالکل علامہ شبیر صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور اس سے مزید کچھ سوالات ہوں گے جو بریک کے بعد ہم کریں۔ پروگرام میں خوش آمدید جی۔ مفتی زبیر صاحب، آج کے مسلمانوں اور آج کے حکمرانوں کے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے، کیونکہ ہم نے ایک چینج ان ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے۔ ابھی آلدو ہم واقعہ کربلا کی بات کر رہے ہیں، لیکن رویہ تو امت مسلمہ کا اور بہت سارے ممالک کا کچھ اہم ایشوز پہ ایسا ہی ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور اس کی اگر ایک جھلک دیکھنی ہو تو آپ جیسا کہ علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے، غزہ کو آپ دیکھ لیں، کون سا ظلم ہے جو آج غزہ کے بیچارے مظلوم مسلمانوں پر ڈھایا نہ جا رہا ہو۔ بلکہ مجھے تو 3 دن پہلے علامہ صاحب کے ساتھ ہم یہاں گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ میں تھے، تو علامہ صاحب ہی نے ایک بات بتائی اور میں بڑا حیران ہوا کہ بعض امریکن رفاہی تنظیموں کی طرف سے وہاں کے مظلوم بچوں کے لیے جو آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اس میں بھی جان لیوا کیمیکل کی گولیاں ڈال کر کے ان کو آٹا دیا جا رہا ہے۔ بلکتے ہوئے معصوم پیاسے بچے، اوپر سے بمباری، شہادتوں پر شہادتیں،
اور جیسا کہ بہن آپ نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی غزہ کہاں ہے، کسی افریقی ملک میں نہیں ہے، اس کے سراؤنڈڈ آس پاس کی کنٹریز کوئی غیر مسلم ممالک نہیں ہے، وہ سب کے سب مسلمان ملک ہیں اور ہمارے کلمہ گو برادران اسلام ہیں۔ اور یعنی ایک اندازہ لگائیے کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر پیٹرول کے تیل کے کنویں نکلتے ہیں، مگر شفا ہسپتال غزہ کے بچوں اور عورتوں کے وارڈ کو روشن رکھنے کے لیے، مشینوں کو چلانے کے لیے، جنریٹر کے لیے ڈیزل اور پیٹرول نہیں ہے، اور آس پاس دریا و سمندر بہتے ہیں، لیکن وہاں ان کو وہ جہاں بلب ہیں ان کو پانی کا قطرہ تک نہیں میسر۔ آس پاس دولت عشرت کدے آباد ہیں، اور خدا جانے دنیا جہاں کی کیا کیا لگژری قسم کی لائف کے سٹائل وہاں پر گزارے جا رہے ہیں، لیکن وہاں کے مظلوم بچوں کی آپ حالت زار کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ آج تک قائم ہے۔ اور میں اور آپ کربلا کے موقع پر نہیں تھے، ہم آج آنسو بہاتے ہیں، ایسی بڑی عالم اسلام کی شخصیات کو قتل کر دیا گیا، تہہ تہہ کر دیا گیا۔ یعنی کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی صدر ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی سوسائٹی، سماج اور معاشرے میں سال تک، 2 سال تک، کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا 5-4 سال تک اس کے اثرات رہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ کا ایک ایسا اندوہناک حادثہ اور سانحہ ہے، 1450 سال گزر گئے، امت اس سانحے سے باہر نہیں نکل سکی ہے، آج تک اس سانحے کے زخم مندمل نہیں ہو سکے۔ بلکہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں، ہم ایک طرف تو یہ بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا، قرآن کا نظام، شریعت کا سسٹم، نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو ارتھ میں نافذ کرنے کے لیے وہ سب اپنی جگہ، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی مظلوم انسانیت کے لیے بھی محنت اور جدوجہد کا شاندار استعارہ ہے۔ چنانچہ انگریز بھی ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ہندو پڑھتے ہیں، سکھ پڑھتے ہیں، مجوسی پڑھتے ہیں، غیر مسلم پڑھتے ہیں کہ کیا مظلومیت کا کیسا استعارہ، ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا کیسا شاندار منظر، کیسا شاندار مظاہرہ۔ تو یہ سچی بات تو یہ ہے، اگر ایک ہی لفظ اور جملے کے اندر اس پورے کو مختصر ترین کنکلوژن کیا جائے، کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ حسین کا نظام چلتا رہے گا، چلن زمانے کے اندر حسین کا ہوگا۔ کوئی رکھے نا آج اپنے بیٹے کا نام شمر، کوئی رکھے نا آج اپنے بیٹے کا نام ابن زیاد، کوئی رکھے نا آج بھی اپنے بیٹے کا نام یزید، کیوں نہیں رکھتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جد و جہد کا استعارہ، شہادت کا استعارہ، صداقت کا استعارہ، دیانت کا استعارہ، عبادت کا استعارہ، اور سب سے بڑھ کر یہ خدا کی راہ میں جان دینے کا استعارہ اگر ہے تو وہ حضرت سیدنا امام حسین کا اسم گرامی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس اسپرٹ کو، جس روح کو ہمیں اس محرم میں اور ہر موقع پر اپنے زبان، اپنے دل دماغ پر تازہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم صحیح طور پر شہدائے کربلا کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آج کے دن ہمیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ ہاں اگر ہم کربلا کے مفتی موقع پر زبیر ہوتے صاحب تو ہم اسرائیل حسینی کے قافلے کے اپروول اندر کے بغیر غزہ میں یونائٹڈ نیشن یا کسی بھی مسلم ملک کی امداد نہیں پہنچ سکتی۔ اس فیکٹ کے آگے آپ دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں۔ علامہ شبیر صاحب، عام طور پر جو بیمار ہوں انہیں جیل سے رہائی مل جاتی ہے، لیکن شام عاشور کے بعد بیمار کربلا کو زنجیروں میں جکڑا گیا، کلمے کے وارثوں کو قیدی بنایا گیا، درباروں کو سجایا گیا، اس حد تک جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کی گفتگو کا تھوڑا سا اور میں ایک سٹیپ آگے بڑھاؤں کہ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور جو اپنی قربانی سے کچھ دیر پہلے جملات ادا کیے ہیں اور یہ تاریخ میں نوٹ کیے گئے، اسی کے بلند فرمائیں، اللہم انت متعالی المکان، عظیم الجبروت، شدید المعال، غنی عن الخلائق، عریض القبر، قادر علی ما تشاء، قریب الرحمت، صادق الوعد۔ امام علیہ السلام بلند آواز میں یزیدی لشکر کے سامنے جب تیر لگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے فرما رہے ہیں، اے اللہ تو عظیم ہے، تیرے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، تیری ساری قدرت ہے اور میری یہ قربانی تیری خاطر ہے۔ اب یہاں سے ہم یہ پیغام لیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے
کلمت اللہ کی بلندی کے لیے قربانی دی. آخر وقت کے جملے، پوری دعا ظاہر ٹائم نہیں ہے، گفتگو آگے بڑھنی ہے. اگر اس وقت ہم اس بات کو سمجھ لیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ہی کامیابی ہے، دنیا کی اور آخرت کی، یزیدی لشکر سمجھ لیتے، اس زمانے کے مسلمان سمجھ لیتے، تو نہ 3 دن امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا، نہ امام زین العابدین علیہ السلام جیسے بیمار کو اس طرح سے لے جایا جاتا جس طرح سے لے جایا گیا، نہ 3 دن تک جنت کے جوانوں کے سردار کی لاش پامال ہو کے پڑی رہتی. کربلا کو آج آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں کربلا کی عظمت کو میں چیلنج نہیں کر رہا، استغفر اللہ، لیکن وہاں کی مثال مجھے نظر آ رہی. میرے غزہ میں لوگ بھوکے پیاسے، میرے غزہ میں لاشیں پڑی رہیں. میں کیسے کہوں کہ جناب آج مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے. جیسے مفتی صاحب نے بتایا، میرے پاس کنفرم رپورٹ ہے، اس آٹے کی انٹرنیشنل رپورٹ آ گئی ہے کہ جس سے بچوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں. تو درست، اگر آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ سید الشہداء کا مقصد یہ تھا کہ دین الہی پر عمل کرنا ہے ایٹ اینی کاز، تو آج ہم صرف غزہ نہیں، کشمیر، دنیا کی دوسری جگہوں پر جہاں پر انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہونے دیتے. اور دیکھیں کربلا کی مثال ایک اور بھی ملتی ہے کہ جب ایران پر اسرائیل نے اٹیک کیا تو خاموشی ہو گئی، اور ایران اکیلا کھڑا رہا. صرف پاکستان تھا کہ جو ابھی بنیان المرصوص کی کامیابی لے کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کامیابی لے کر ایران کے ساتھ کھڑا رہا. اور آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے ایک حسینی گروہ ہے اور ایک یزیدی گروہ ہے، اور اس حسینی لشکر کو کسی بھی صورت میں فلسطینی مظلوم تک پہنچ کر ان کی مدد کرنی ہوگی اور کشمیری مظلوموں کی آواز پر لبیک کہنا. جی بالکل مفتی زبیر صاحب، علامہ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ قرآن میں بھی کچھ ایسی واقعات جو آلریڈی بیان کیے گئے تھے کہ کس طرح سے انفولڈ ہوگی ہسٹری آگے جا کے، تو ڈیفینیٹلی ایسے کچھ واقعات تو ضرور رونما ہوں گے. لیکن اب اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. مفتی زبیر صاحب، نماز یا دیگر عبادات کی بات ہو تو ہمارے پاس بہت ایکسکیوزز ہوتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایک طرف صبح جنگ ہونی ہے، اس سے پہلے پوری رات عبادت میں گزاری جا رہی ہے. یوم عاشور کو ایک طرف پہ تیر برسائے جا رہے ہیں اس دن، اور دوسری طرف نماز ادا کی جا رہی ہے. تو اللہ سے جو تعلق ہے اس حوالے سے واقعہ کربلا ہمارے لیے کتنا سبق آموز ہے؟ معمولی اور اہمیت کا حامل آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، اور بہت ہی ضروری بات. میں یہی بات پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جب ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف ہم ان کے واقعہ کربلا تک محدود نہ رہا کریں. ابھی آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا نماز کا، اندازہ لگائیے کہ جس وقت خطبہ دے رہے ہیں عصر کا وقت تھا، تو اس وقت وہ جو دشمن کا لشکر ہے ان کے کچھ افراد نے بھی حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ اچھا ہمارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ظالموں یہ نمازیں تو میرے نانا کے صدقے میں تم کو ملی ہے. یہ نمازیں، یہ شریعت اسلامیہ تو میرے گھر سے اور میرے نانا سے انسانیت کو، امت کو ملی ہیں. عین اس وقت بھی کہ جب بالکل میدان کارزار اس طرح سے گرم ہے کہ اب شہادتیں ہو رہی ہیں آخری رات. اچھا، یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ 9 محرم کو ہو جانا تھا، یعنی یہ شہادت کا جو معاملہ ہے، لیکن ایک رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ اسی لیے مؤخر کیا کہ اس رات بھی عبادت کرنا چاہتے تھے. اب وہ پوری رات عبادت کے اندر گزاری ہے. اور پھر وہ جو تاریخ کے بہت سارے واقعات، اب چونکہ ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، غنودگی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اب تم میرے پاس آ رہے ہو، تم میرے قریب آ چکے ہو، اب تمہارا وقت میرے پاس آنے کا ہو چکا ہے. اسی طرح سے کئی خواتین نے خواب کے اندر دیکھا وغیرہ. یہ سارے کے سارے واقعات. پھر جس وقت شہادت ہو رہی ہے اس سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت. پھر یہ دیکھیں کہ کسی بھی موقع پر جماعت کی نماز کو ترک نہ کرنا. کیا آج ہم سب کلمہ گو برادران اسلام امت مسلمہ کے لیے اس میں سبق نہیں ہے کہ ہم بازاروں میں نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوٹلوں کے اندر نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم عام زندگی روٹین کی لائف کے اندر نمازیں چھوڑتے ہیں. کربلا کے میدان میں
ان مظلوم شہدائے کربلا کی تو باجماعت نماز نہیں چھوٹتی ہے. ہم اپنی عام نارمل زندگی میں خدا کو سجدہ ریز نہیں ہوتے، تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سے اس پوائنٹ کو ہمیں حاصل نہیں کرنا ہے؟ یقیناً ہمیں حاصل کرنا ہے. پوری سیرت و سوانح، پورے کے پورے حالات زندگی، پوری کی پوری ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کی بلندی کو، ان کے کردار کی عظمت کو لینا ہے اور اس کو بیان کرنا ہے. میں تو عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان حضرات کی سیرت و کردار کو کورس ورک کی شکل میں پڑھانا چاہیے. ان حضرات کی سیرت و کردار کو صرف تہوار کے موقع پہ بیان کر دینا اور پھر پورا سال خاموشی اختیار کر لینا، بلکہ یہ بحث اکثر پاکستان کے سیاسی حلقوں میں ہوتی بھی رہی ہے، اور یہ میں خیال ہے یہ بالکل اپروول اس کا ملنا چاہیے اور یہ بالکل ہونا چاہیے، اور شاید ہی کوئی ہوگا جو اسے ڈس ایگری کرے گا. علامہ شبیر صاحب، کربلا کے بعد دنیا بھر میں جو تحریکیں اٹھیں، وہ ظلم کے خلاف تحریکیں چلیں، وہ چاہے برصغیر کی تحریک آزادی ہو، انقلاب ایران ہو، یا پھر حالیہ ایران اسرائیل جنگ جو ہم وٹنس کر رہے ہیں، یہ موومنٹس کس حد تک واقعہ کربلا سے انسپائرڈ ہیں؟ ایٹ لیسٹ کہا تو جاتا ہے کہ ظلم کے خلاف ہیں، لیکن سم ٹائمز یو گیٹ کنفیوزڈ کہ کیا مقصد ہے. دیکھیں، جو چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اسلام کے بقا کے لیے یا اسلام کو اپلائی کرنے کے لیے ہوگی، وہ کربلا سے. آپ چاہے ایران والے مسئلے کو دیکھ لیجئے جو بھی پیش آیا، یا انقلاب اسلامی کے وقت 8 سال کی جنگ دیکھ لیجئے، فلسطینی مظلوموں کو دیکھ لیجئے، کشمیری مظلوموں کو دیکھ لیجئے. یہ سب انسپائریشن کربلا سے ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں. کین یو امیجن 60,000 مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے شہید کر دیے گئے فلسطین میں. یعنی کہتے ہوئے بھی آج مجھے تعجب محسوس ہوتا ہے، اور ہم بے حس ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نہ اسلام کو سمجھا، نہ قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھا، اور نہ یہ سمجھا کہ ایک موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس لیے آج بھی ضروری ہے کہ تعلیمات قرآنی کو آگے بڑھایا جائے اور روش حسینی کو آگے بڑھایا جائے. اس لیے کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ یاب اللہ ورسولہ وحجور طابت وطہرت. مجھے پس کے بچے پس تھے، وہ جملہ میں ترجمہ یہاں نہیں کرنا چاہتا. مجھے 2 چیزوں کے درمیان چوائس دی، میں ذلت سے سر جھکا دوں یا تلوار تیز دھاری کی چیز کے نیچے سر کو کٹا دوں. میں ذلت سے دور ہوں. یہ نعرہ آج اسلام کے ہر آزادی پسند کے، آپ یورپ چلے جائیں اس وقت پریشان ہیں لوگ، آج آپ نارتھ امریکہ چلے جائیں پریشان ہیں لوگ. حسین ابن علی کی بہت شکریہ علامہ شبیر صاحب، اور بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب پروگرام میں جوائن. یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو کہ صدیوں پہ محیط ہے، اس کا ایک بہت بڑا کانٹیکسٹ ہے جو کہ ایک پروگرام میں ہم اس کو نہیں سما سکتے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. ایک پرمغز گفتگو، ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے دیکھی. یہ تجویز بہترین ہے کہ اس واقعے کو پاکستان کے سلیبس میں جو بچوں کا ہے یا کالج کے لیول پہ اس پہ باقاعدہ مزید اسٹڈیز ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے مزید آگاہ ہوں، اور وہ جو ایک تفریق، جو بلا وجہ کی تفریق کا وٹنس کرتے ہیں، وہ کبھی سامنے نہیں آئے گی اگر اس کو باقاعدہ کتابوں کا حصہ بنایا جائے. خدا کرے کہ جس طرح کی جرت کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس طرح کی توکل کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس طرح کے صبر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، وہ اگر پاکستان میں آئے عوام میں، تو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں دنیا کے، آخرت کے، ہماری میٹیریلسٹک مسائل، وہ ڈیفینیٹلی حل ہو جائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.